बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी अहम, मेरा ख़्याल है कि 5 साल में जो ये सदर आरिफ अलवी साहब की सदारत है, उसकी अहम तरीन ख़बर मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल जो है और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023, इस पर मैंने दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था और मैंने अपने अमले से बार बार कहा कि ये वापस भेज दें, मैं इनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ और मुझे ये कहा गया कि वो वापस भेज दिया गया है। लेकिन मुझे आज पता चला कि इस पर मेरे दस्तखत करके, ओके करके, मंजूर करके इसे वापस भेज दिया गया है। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहता हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर ये कहता हूँ कि मैंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए और ये जो मेरा अमला है इसने मेरे अहकामात के ख़िलाफ़ जाकर और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने ये दस्तखत किए हैं। अल्लाह सब जानता है और वो इंशाअल्लाह मुझे माफ़ करेगा। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस कानून से मुतासर होंगे। उर्दू में भी किया और उन्होंने अंग्रेज़ी में भी ये ट्वीट किया और मैं ये अंग्रेज़ी वाला ट्वीट पढ़ देता हूँ आपको। As God is my witness, I did not sign Official Secrets Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. अच्छा, अब मैं ये, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उर्दू पढ़ते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए थोड़ा सा स्टे विद मी। ये बहुत अहम इशू है, इसका इम्पैक्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको और किसने किया होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की, आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। बहुत अहम फ्रॉड सदर पाकिस्तान के साथ, बेईमानी सदर पाकिस्तान के साथ, बेईमानी इस कौम के साथ, ये जो मकर व फ़रेब और झूठ का दौर पिछले 16 महीने जारी रहा और अब उसकी कंटिन्यूएशन हम इन नाम नहाद निगरानों में देख रहे हैं। आज सदर पाकिस्तान ने जो ये ट्वीट किया है, उसने बताया कि इस ट्वीट से ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम किन कब्ज़ा ग्रुपों के हाथों में पकड़ी गई है, उनके शिकंजे में आ गई है, उनको किस तरीके से, यानी आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस मुल्क का सदर वो ये कहे कि मेरे अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। कौन है ऐवान सदर में जो मामलात को कंट्रोल कर रहा है? फिर ये सवाल उठता है कि बहुत सारे जो दीगर महकमे हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है? बहुत ये एक सीरियस चीज़ है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, खुदा करे कि उनमें कोई हिम्मत हो और वो इस ट्वीट का खुद से वो नोटिस लें कि जब सदर पाकिस्तान ये कह रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर मैंने तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, और उससे कितने लोग मुतासर हो रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक्ट हैं, इनकी तरमीम में आपकी और मेरी ज़िंदगियों पे फ़र्क क्या पड़ने वाला है और किस तरीके से। और फिर आप पिछले 2-3 दिनों से देखें जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला है, उसमें शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार कर लिया, असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया और कितने कायदीन को गिरफ़्तार किया और आगे पता नहीं कितने पर्चे बनाए जा रहे हैं। एक इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, आइन नहीं है, इसलिए कि जो पंजाब और KPK की निगरान हुकूमतें हैं वो आइन से तजावुज़ कर चुकी हैं। 90 दिनों के लिए ये हुकूमतें बनी थी और अब आप देखें इनको 6-6 महीने हो गए और वो कह रहे हैं कि अभी हम आगे तक भी हुकूमत करेंगे। अब ये जो हुकूमत बनी है
وفاقی حکومت الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 90 دنوں میں انتخاب نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہے اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ کہاں تک جائے گا یہ سب معاملہ؟ ایک پاکستان میں اس وقت ایک لا لیسنس، ایک اردو میں جسے ہم لا قانونیت، اور ایک میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ طاقت کے بل بوتے پر ایک راج ہے اور ایک حکمرانی ہے. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا خاص طور پر جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا باہر ہے کہ اس میں آپ کو بتاؤں امریکہ شریک ہے. امریکنز نے یہ آشیرواد دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، جو مجھے سورسز نے بتایا کہ کسی قیمت پر عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا چاہیے. یہ آپ کو ساری جو سیاسی جماعتیں کہ جی بعد میں نگران ہمارا یہ نہیں بنا، نگران اس کو بننا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا، وہ اس نے کیا، یہ ایک فراڈ ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ایک جھوٹ ہے، سب ملے ہوئے ہیں، سب بک چکے ہیں، امریکہ کے اشاروں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے، اور یہ الزام لگا رہے ہیں لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے پولیٹیشین کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. کل یہاں پر اسلام آباد میں پرسوں ایک وہ جو جلسہ تھا، جلوس تھا، اس میں بھی بہت ساری گرفتاریاں ہوئی. شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ایمان مزاری صاحبہ، لیکن ان کی جو تقریر تھی اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک ویڈیو بنائی گئی، میری والدہ کو وہ ویڈیو دکھائی گئی، اور اس میں یہ کہا کہ ہم اس ویڈیو کو پبلک کر دیں گے، آپ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں. یہ ایمان مزاری صاحبہ نے کہا اپنی تقریر میں، جو انہوں نے یہاں پر ڈی چوک اور یہ اسلام آباد میں جہاں پی ٹی ایم کے وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کے جلسوں میں. تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، وہ سب یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں الیکشن کمیشن کا معاملہ منظور نہیں ہے، جو 90 دنوں میں الیکشن کروانے پڑیں گے. یہ جو سینسز اور یہ جو ساری یہ چیزیں، الیکشن کمیشن 90 دنوں میں الیکشن کرائے، پرانی مردم شماری کے تحت کرائے. یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اب یہ کیا ہوگا؟ صدر نے سائن کہا، ایفیڈیوٹ انہوں نے دے دیا قوم کو کہ میں نے یہ سائن نہیں کیے. تو پھر اب اس کی جو ممکنہ پاسبلٹیز ہیں، یا تو سپریم کورٹ میں یہ بات چیلنج ہو، یا سپریم کورٹ از خود اس کا نوٹس ہو اور اس میں صدر مملکت کا ایک ایفیڈیوٹ جائے، جیسا کہ انہوں نے قوم کو بتایا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر. یہ ایک بیان حلفی ہے جو انہوں نے دے دیا ہے. اب اس پر ایکٹ کرنا عدالت کا کام ہے، لا انفورسمنٹ کا کام ہے. اور اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے کہ صدر مملکت کا جو سٹاف ہے ان کو بھی بلایا جائے. لیکن ظاہر ہے اگر انہوں نے یہ صدر مملکت کی مرضی کے خلاف یہ سائن کیے ہیں تو وہ کیا کہیں گے آگے؟ وہ کہیں گے جی کہ صدر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ یہ سائن کر دیں. صدر یہ بیان حلفی دے رہا ہے، اور صدر کا عہدہ جو ہے، جب وہ صدر ہیں تو وہ نہ عدالت میں بلائے جا سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، ان کو مکمل استثناء ہے. اور بطور صدر بھی جو انہوں نے کام کیے، ان کی مدت صدارت ختم ہونے کے بعد بھی بطور صدر جو انہوں نے کام کیے وہ عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے، ان کو استثناء حاصل ہے. تو جناب اب پھر کیا ہوگا؟ اب جو یہاں پر اسپیکولیشن ہے کہ ہو سکتا ہے اب صدر مملکت پر کہیں سے یہ دباؤ آئے کہ آپ عہدوں سے استعفیٰ دے دیں، آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. ابھی تک کی یہ اطلاعات ہیں کہ صدر مملکت ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے بالکل اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق سارا کام کریں گے. اور یہ جو ایک فیشزم مسلط کی گئی، تحریک انصاف پر مسلط کی گئی، عمران خان پر مسلط کی گئی، اور پھر یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ترمیمی ایکٹ کے تحت آپ دیکھیں اس میں ہے کیا. یعنی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے، یعنی اگر آپ نے پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی دستاویز آپ لے کے آئے، آپ نے کوئی امن امان کا مسئلہ پیدا کیا اور آپ نے ریاست کے خلاف آپ نے کام کیا، تو کوئی ایسا کام جس کا مقصد دشمن کو فائدہ پہنچانا ہو. اب یہ لائنیں بہت اچھی ہیں، بالکل ایسے بندے کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کا تعین کون کرے گا؟ یہ تو عمران خان پر پاکستان کے خلاف کام کرنے کا الزام لگا چکے ہیں. یہ تو ہم صحافیوں پر ایف آئی آر جو انہوں نے درج کی اس میں یہ تھا کہ ہم غدار ہیں، ہم پاکستانی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں. تو اس ایکٹ کے تحت پورے وسیع اختیارات دے دیے گئے، اور اس میں 3 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں اس میں انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو ملیں گی. اور پھر آرمی ترمیمی ایکٹ میں بھی
یہ کہا گیا کہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا اور سرکاری حیثیت. اور اب بات یہ ہے اس میں ایک یہ بات بھی کی گئی آرمی ایکٹ میں کہ خاص طور پر جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ 5 سال تک کسی سرکاری ایشو پر کوئی بات نہیں کریں گے جب تک وزیر اعظم انہیں اختیار نہ دے دے یا اجازت نہ دے دے. اور اس سے پہلے یہ جو مدت تھی یہ 2 سال تھی. آرمی آفیسرز کے لیے ابھی بھی 2 سال ہے لیکن خاص طور پر جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ان کے لیے 5 سال. تو اس میں ایک بات یہ بھی چلی کہ یہ بھی پرسن اسپیسیفک جو ہے وہ امینڈمنٹ ہے. لیکن میں اس سے زیادہ جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کے تحت گرفتاریاں، اور یہ انتظامیہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہے کہ جناب آپ یہ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. ابھی جس طرح پچھلے ہم نے دیکھا 2 مہینوں میں 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح FIRs درج کی گئیں، جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں مارا پیٹا گیا، اس انتظامیہ نے، پولیس نے، آپ یعنی ہر بندے پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں، آپ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، جس کو چاہتے ہیں پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. اور اب یہ جو یعنی اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ بل کو واپس بھیج دو، لیکن اس بل کے اوپر ان لوگوں نے سائن کر کے بھیج دیے اور یہ کہ جناب یہ بالکل صدر نے اوکے کیا. اب دیکھیں بڑی کھلی سی بات ہے، اگر صدر صاحب نے اس پر سائن کیے ہوتے یا ان کی کوئی انٹینشن ہوتی تو ان کو آج پتہ چلا، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، گواہ بنا کر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، 2 ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے، پوری قوم کو یہ بتایا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، یہ دھوکہ ہو رہا ہے، میں ان قوانین سے میں نہیں کرتا، ان سے میں ایگری نہیں کرتا. اور دیکھیں یہ کیا کیوں گیا؟ کیونکہ پارلیمنٹ ختم ہو گئی، قومی اسمبلی ختم ہو گئی، تو اب دوبارہ اس کو جوائنٹ سیشن بلا کے پاس نہیں کروایا جا سکتا تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ جو عملہ ہے وہاں پر اس سے کہا کہ آپ اس کو سائن کر دیں. تو اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، کون ہے اس کو دیکھنے والے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو سرکاری افسران کو ادھر اپوائنٹ کرتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے، بھیجتی ہے، سب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرتی ہے. اور آج کل کون ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایڈوائزر، ان کو دیکھنے والے؟ احد چیمہ صاحب ہیں. مجھے نہیں پتا ان کا اس میں کتنا کردار ہے، کتنا رول ہے، لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں اس وقت، چاہے وہ ایوان صدر میں، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ جو افسروں کی جو تقرری ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرتا ہے. اور یہ جو افسر وہاں پر بیٹھے ہیں ایوان صدر میں، ان کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے. چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ اب جب صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے، اور یہ فراڈ اس حد تک اس قوم کے ساتھ اگر فراڈ کیا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. آنے والے اگلے چند دن بہت اہم ہیں، چند گھنٹے بہت اہم ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.